नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 90 आयत नंबर 172 टू 176 सूरत आले इमरान। पिछले सबक में भी ग़ज़वा ओहद से मुतल्लिक आयात थी, तो मज़ीद देखते हैं। ग़ज़वा ओहद से मुतल्लिक ही आयात हैं, उसके बाद के हालात व वाक़यात से मुतल्लिक। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि, वो लोग जिन्होंने अल्लाह को जवाब दिया, जिन्होंने अल्लाह की पुकार का जवाब दिया, व रसूली, और रसूल की पुकार का। मिन बादी मा असाबहुमुल कर्ह, इसके बाद कि उनको ज़ख़म पहुंचा था, उन्हें ज़ख़म लगा। किस ज़ख़म की तरफ इशारा है? जंग ओहद में मुसलमानों को जिस्मानी ज़ख़म भी लगे थे और रूहानी ज़ख़म भी। शदीद गम और हुज़न की कैफियत से मुसलमान दो चार थे, हर तरह की तकलीफ़ें पहुंची थी। तो इस आयत का थोड़ा सा मैं आपको तारीख़ी पस मंज़र जो है वो भी बताती हूँ। अब हुआ ये कि कफ़ारी मक्का जो थे ओहद से वापस हो गए, तो रास्ते में जाके उनको बड़ा अफ़सोस हुआ कि हम तो उस वक़्त जो थे वो मुसलमान भाग रहे थे, जो थोड़े से बचे थे, तो हम तो एक हल्ला बोलकर उनको कब्ज़े में कर सकते थे। हम उन्हें कैद कर लेते, उन्हें कत्ल कर देते, हम तो उन पे गलबा पा लेते। तो हमने तो एक बड़ा चांस गँवा दिया, क्योंकि इस बात की उनको भी समझ नहीं आई कि वो वापस क्यों पलट गए थे। तो रास्ते में ख़्याल आया, तो उन्होंने कहा कि हम वापस चलते हैं। ये ख्याल भी शैतान ही ने उनके दिल में डाला होगा, तो वो इसके आते ही अपनी कुव्वत को जमा करने लगे कि चलो वापस चलते हैं। कि इस वक्त मुसलमान और उनके नबी जो हैं वो ज़ख़म खोर्दा हैं, हम जाके उन पे हमला करते हैं और उनका काम तमाम कर देते हैं। अब वो इरादा कर ही रहे थे, तो उधर से अल्लाह के रसूल ने अहले ईमान में ऐलान फरमा दिया। बुखारी की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुशरिकीन के ताक़ुब में जाए? यानी इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़याल आ गया कि कहीं मुशरिकीन वापस ना आ जाएं। तो उस वक्त क्या हुआ कि 70 लोग खड़े हो गए, जिनमें ऐसे लोग भी थे जो कल के मारके में शदीद ज़ख्मी थे, ज़ख्मों से चूर, जो दूसरों के सहारे चल रहे थे। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशरिकीन के ताक़ुब में रवाना हुए, यानी पीछा करने के लिए। और मकाम जो है वो हमरा अल असद पर पहुँचे, तो वहाँ नईम बिन मसूद एक शख्स मिला। उसने खबर दी कि अबू सुफियान ने तो अपने साथ मज़ीद लश्कर जमा करके ये तय किया है कि वो मदीना पर चढ़ाई करेगा और अहले मदीना को ख़त्म कर देगा। ज़ख़म खोर्दा और ज़ईफ़ सहाबा भी ऐसी खबर को सुनकर बैक वक्त बोले कि हम जिस भी हाल में हैं हम मुकाबला करेंगे। उनका क्या कहना था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इधर से इत्तफाक ये हुआ कि एक और शख्स जिसका नाम जो था माबद खुज़ाई था, वो खुज़ा कबीले से था, वो मदीना से मक्का जा रहा था। उसने देखा कि अबू सुफियान का लश्कर आ रहा है। ये शख्स मुसलमान नहीं था, मगर ये मुसलमानों का खैर ख़्वाह था, क्योंकि उसका कबीला मुसलमानों का हलीफ था। तो जो कबीले एक दूसरे के हलीफ थे, वो एक दूसरे की मदद भी करते थे, ख़्वाह वो मुसलमान हो या ना हो। तो उसने अबू सुफियान और उनके लश्कर वालों को देखा, तो कहा कि तुम किस धोखे में हो कि तुम समझ रहे हो कि मुसलमान कमज़ोर हो गए हैं, वो तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। बल्कि उसने कहा, मुसलमानों का एक बड़ा लश्कर जो है वो साजो सामान के साथ तुम्हारा पीछा कर रहा है, और मैंने उन्हें हमरा अल असद के मुकाम पर देखा है, वो तुम्हारे पीछे आ रहा है। जब ये बात अबू सुफियान ने सुनी, तो उसने वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया, और इस तरह से वो वापस लौट गया और जंग ना हुई। तो एक सदमे के बाद, एक इम्तिहान के बाद एक और इम्तिहान लिया गया, और उस वक्त मुसलमान जो थे वो अपने ईमान की वजह से, जिस्मानी कुव्वत की वजह से नहीं, क्योंकि उस वक्त उनकी क्या हालत थी? ज़ख्मों से निढाल, थके हुए, भूखे प्यासे। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने जब उनको पुकारा, तो वो फ़ौरन खड़े हो गए। और ये कि अभी जो थी वो वही भी नहीं आई थी अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह के रसूल ने उन्हें पुकारा था।
الذین استجابوا للہ والرسول، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ رسول بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے اور اس کی پکار اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ آج ہم اس بات میں فرق کرنے لگ گئے ہیں کہ اب ہم سنت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ کرو تو ٹھیک، نہیں تو کچھ گناہ نہیں۔ مگر ان صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان یقین کیسا تھا کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا للذین احسنوا منہم، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے احسان کیا تھا۔ کیا تھا ان کا احسان؟ کہ زخموں کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ اور ان کے نے جو ہے ان کے اس عمل کو احسان کہا ہے۔ وَاتَّقَوْا اجر عظیم، اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے، یعنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، فوراً حکم مانا، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ یعنی جنہوں نے آپ کا کہنا مانا اور اپنی حالت کو نہیں دیکھا، کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو آزماتے ہیں، اور آزمائش عام حالات میں نہیں، غیر معمولی حالات میں بھی ہوتی ہے۔ جب ایک انسان کی مرضی اور نفس کے خلاف کوئی چیز آئے تو اس وقت وہ کیا معاملہ کرتا ہے، اس وقت وہ کیا کرتا ہے۔ اب انہی صحابہ کی شان میں اگلی آیت ہے، فرمایا الذین قال لهم الناس، وہ لوگ، ان سے لوگوں نے کہا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک تمہارے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ کس نے کہا تھا یہ؟ نعیم بن مسعود نے، جس نے لشکر کی اطلاع دی تھی آنے کی۔ الناس کون ہے؟ ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے۔ فاخشوہم، تو ڈرو ان سے، لیکن اہل ایمان نے ان کے جواب میں کیا کہا ڈرنے کی بجائے؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کو اللہ، اور وہ بہت عمدہ ہے، کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ وہ ذرا بھی نہ ڈرے، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ کیوں بڑھ گیا؟ اللہ پر اعتماد اور توکل کی وجہ سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آزمائش کے وقت، مصیبت کے وقت مومن کا ایمان اور بڑھتا ہے، جبکہ منافق جو ہوتا ہے اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہر مصیبت انسان کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے۔ جب کسی مومن پر مصیبت آتی ہے تو وہ اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کر اللہ کے فیصلے کو قبول کر کے اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جبکہ منافق کا عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس اب یہ مصیبت آئی تو میری تو بس زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ انتہائی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور مایوسی تو کفر ہوتی ہے، اللہ کے ہاں کچھ ناممکن نہیں۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے کوئی، یا کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو اس وقت ہم کیا ری ایکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، بندوں سے ناراض ہوتے ہیں، یا پھر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پھر چلنے کے لیے بولا تو انہوں نے دیکھیں بنی اسرائیل کی طرح کوئی حیل و حجت سے کام نہیں لیا کہ ہم تو ابھی بیمار ہیں، زخموں سے نڈال ہیں، ابھی ہم نہیں جا سکتے، آپ جاؤ، آپ کا اور آپ کا خدا جا کے ان کا مقابلہ کرے۔ ایسا کچھ نہ کہا، بلکہ کیا کہا؟ ہمیں اللہ کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی مشکل میں، تکلیف میں، آزمائش کے وقت مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر اس کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، بس وہ پلٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، یعنی سلامتی کے ساتھ، دشمن کی ملاقات سے بچ گئے، ایمان عافیت کے ساتھ واپس آئے، اور وَفَضْلٍ جو ہے وہ مزید زائد بھی ملا۔ وہ زائد کیا تھا؟
بعض کہتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کو کوئی اور تجارتی قافلہ مل گیا تو انہوں نے کچھ خرید و فروخت کی اور منافع بھی حاصل کیا، لیکن یہ تو دنیا کا نفع تھا نا، جو ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اصل میں جو زائد ملا تھا ان کو وہ پوری جنگ کا ثواب مل گیا، اس میں نیت اور جس ارادے سے وہ نکلے تھے، یعنی جنگ کے لیے، وہ کیے بغیر ان کو پورے غزوے کا ثواب مل گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھے نیت کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیک کام کی نیت کرتا ہے اور اس کی نیت سچی ہوتی ہے، مگر کسی وجہ سے اسے اس کام کا موقع نہیں ملتا، تو اس کے لیے پورا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ واپس پلٹے، جنگ نہ بھی کی اور ان کو پورا ثواب میں مل گیا۔ لم یم سسہم سو، نہ پہنچی ان کو کوئی تکلیف، نہ دشمن کی طرف سے نہ آپس میں ان کو کوئی تکلیف پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، یعنی جس چیز پر اللہ راضی تھا انہوں نے وہی کیا۔ جیسے دیکھیں بعض اوقات ہماری مرضی کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ کی کچھ اور، ہماری چاہت کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ کی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، کچھ اور ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ راضی۔ اب وہ پیروی کیا ہے؟ اللہ کی پیروی کیا؟ یعنی وہ فیصلہ جس پر اللہ راضی تھا انہوں نے بھی اس فیصلے پر خوشی سے اسے قبول کر لیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، فضل عظیم والا ہے۔ اور فضل کیا ہوتا ہے؟ زائد، ایکسٹرا، کس سے؟ آپ کی کوششوں سے۔ اب صحابہ نے کوشش نہیں کی تھی، ارادہ ہی کیا تھا اور اجر ملا پوری جنگ کا۔ یہ کیا ہے؟ فضل عظیم۔ تو فضل عظیم، اجر صرف ارادے پر، ٹھیک ہے، سوچ پر، اور کتنا یہ وہی جانتا ہے۔ تو اللہ کے لیے نیت اور کوشش ضرور کریں، ارادہ کریں، اگر نہ بھی کام ہو تو ارادہ تو رکھیں، مگر ہم تو نیکی کے ارادے بھی نہیں کرتے۔ کون نہیں کرنے دیتا ہمیں ارادہ؟ شیطان۔ وہ ہمیں ڈراتا ہے، یہ نہ ہوا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ تو شیطان ہی ہے۔ یخوف اولیاءہ، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ اب غزوہ احد کے بعد جو اگلا غزوہ تھا حمراء الاسد میں، شیطان کون تھا؟ جو نعیم بن مسعود کی شکل میں آیا تھا۔ ڈرا کس سے رہا تھا؟ لشکر قریش سے، ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے۔ اور عام حالات میں اگر شیطان کسی کی شکل میں نہیں بھی آتا تو کیا کرتا ہے؟ دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ مثلا وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، اگر تمہارا مال جمع نہ ہوا تو تم کیا کرو گے، بڑھاپا کیسے گزارو گے، اللہ کے راستے میں نکلو گے تو تمہارے دنیا کے کام کون کرے گا، وہ رک جائیں گے۔ تو یہ انسان کی نیت کو، ارادے کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ اچھی نیت ارادے کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے جس کی وجہ سے انسان پھر جو ہے وہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا، قربانی کے درجے پر اعلیٰ درجے کی نیکیاں نہیں کرتا۔ شیطان مخالفین کو ہمیشہ طاقتور بنا کر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک تمہاری وجہ سے دنیا میں کیا تبدیلی آ جائے گی، دیکھو یہ کفر کی، شر کی طاقتیں بہت بڑی ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں جب شیطان دل میں ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کمزور پڑنے لگتا ہے۔ فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ، تو نہ تم ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا تقاضا ہے، اور بندوں کا ڈر اس وقت نکل جاتا ہے جب اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں خوف تین طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس میں انسان کسی غیر مرئی طاقتوں سے ڈرتا ہے کہ اگر یہ کام کیا تو پھر پیر صاحب ناراض ہوگے، اور اگر یہ نظر پوری نہ کی تو کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، خواہ وہ غلط نظر ہو، شرکیہ ہو،
پچھلی اقوام کا حال کیا تھا؟ وہ اپنے بتوں سے ڈرایا کرتی تھی کہ تمہیں ہمارے بتوں کی مار پڑے گی، تمہیں فلاں کی بد دعا لگ جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان یاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسرا خوف کیا ہوتا ہے؟ طبعی ہوتا ہے، یعنی وہ بہت نیچرل ہے، کسی ایسی چیز کا خوف جو نقصان دینے والی ہو اور ہمارے سامنے ہو، جیسے سانپ کا، چھپکلی کا، دشمن کا، آگ کا۔ یہ نیچرل ہے، یہ نہیں کہ ان سے نہ ڈرو، یہ نہیں کہا گیا۔ تیسرا ہوتا ہے بزدلی کا خوف۔ جو بزدل ہوتے ہیں، اب بزدلی کی وجہ سے بعض اوقات انسان نیکی کے کام میں آگے نہیں بڑھتا، کسی کو نصیحت نہیں کرتا، کسی کو حق کی بات نہیں بتاتا۔ اس پر ہمیں قابو پانا چاہیے۔ انسان کو اپنے اندر اعتماد اور توکل کو بڑھانا چاہیے۔ جتنا جتنا توکل اور ایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے، اتنا انسان پھر مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ خوف کے بعد جو ایک اور چیز جو انسان کی دشمن ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ غمگین کریں تجھ کو وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ خوف کے بعد جو انسان کی دشمن چیز ہے وہ ہے حزن۔ دو چیزیں انسان کے لیے قاتل ہیں، ایک خوف اور دوسرے غم۔ جو لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں ان کی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں، وہ ڈر ڈر کر مر مر کر زندگی گزارتے ہیں۔ انسانوں کا ڈر انسان کے اندر ایک مسلسل بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ مت ڈرو کسی سے، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر جب زیادہ آئے گا تو لوگوں کا ڈر نکل جائے گا۔ اور دوسری چیز جو انسان کے لیے مخلق ہے وہ ہے غم۔ غم بھی انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے، زنگ آلود کر دیتا ہے۔ جب انسان مسلسل غم، ڈپریشن اور پریشانی کی کیفیت میں رہتا ہے تو وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے غم اور فکر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ نہ غمگین کریں تجھے وہ لوگ جو کفر میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ منافقین، یہود، اہل مکہ، یعنی مسلمانوں کے جتنے بھی جو تھے وہ دشمن تھے۔ کبھی ان کی سرگرمیاں جو تھی بہت زیادہ تھی اور یوں لگتا تھا کہ یہ سارے مل جل کر کے ہی اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل فکر نہ کریں، غم نہ کریں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ ان کی پہنچ سے بہت اونچا ہے۔ یہ نہ اللہ کی ذات کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ اس کی صفات میں کوئی عیب لگا سکتے ہیں، نہ اس کی حکومت میں کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ چھوڑے، ان کی کسی کوشش کا کوئی بدلہ نہ ہو ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت حرص تھی کہ یہ لوگ بھی کسی طرح مسلمان ہو جائیں اور غلط کاموں کو چھوڑ دیں، کیونکہ جس کے اندر بھی انسانوں کی خیر خواہی ہوگی وہ انسانوں کے بھٹکنے اور گمراہ ہونے پر غمگین بھی ہوگا۔ اگر ہمارے بچے یا ہمارے پیارے رشتے دین سے دور ہوں یا گمراہی میں ہوں تو ہمیں ان کے بارے میں کتنی تکلیف ہوگی نا۔ جو جو علم آتا جاتا ہے انسان کے اندر دوسروں کا بھی غم آنے لگتا ہے کہ ان سب کا کیا بنے گا جنہیں علم نہیں، کسی طرح ان کو بھی پتہ چلے، کسی طرح یہ بھی سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ تو ہماری تڑپ تو کچھ بھی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس تڑپ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم تھا، دکھ لگتا تھا کہ یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔
اور یہ بھی کہ کہیں یہ سب مل کر اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہ لائیں اور جو ہے تو ان کا جو کفر اور ان کی کوششیں اللہ اور اس کے دین کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ وقتی طور پر لگتا ہے، مگر اگر لوگوں کی کوششوں سے دین کو نقصان پہنچ سکتا تو آج دین باقی نہ ہوتا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کئی جو ہیں وہ ادوار ایسے ملیں گے جس میں لوگوں نے مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہا، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ تو اہل کفر جتنی بھی کوششیں کر لیں، اسلام ایک حقیقت ہے اور سچائی ہے، یہ وہ چراغ ہے کہ اس کو وہ بجھا نہیں سکتے۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ وہ لوگ اگر کفر و شرک میں دوڑ رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اسے بچانے اور اسے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔